अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। अभी पाकिस्तान की कहानी चल रही है और हम कर चुके हैं। अभी तक हमने मोहम्मद बिन कासिम से शुरू किया, फिर हमने स्लेव डायनेस्टी और तुगलक, खिलजी और बहलोल लोधी डायनेस्टी की। अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मुग़ल एम्पायर। उनका जो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दिया, उस कॉन्टेक्स्ट में ये था कि किस तरह से डिफरेंट रूलर आते रहे और उन्होंने दिल्ली को सैक किया, दिल्ली पे हुकूमत की। लेकिन पहली मर्तबा जो मुग़ल एम्पायर है, ये एक ऐसी एम्पायर है जो असल में सल्तनत थी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये थी कि मुग़ल सल्तनत पूरे हिंदुस्तान पर थी। एक टाइम ऐसा आया कि मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब के दौर में पूरा हिंदुस्तान दक्कन तक वो एक मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल में था। इससे पहले जो जितने भी सल्तनत ग़ुलामा और ये सारे आए, दिल्ली सल्तनत वाले तुगलक, इन्होंने रूल तो किया लेकिन ये मुकम्मल हिंदुस्तान को सबड्यू नहीं कर सके। अब 1526 से स्टार्ट होती है कहानी मुग़ल एम्पायर की। मुग़ल एम्पायर को स्टार्ट कौन करता है? ज़हीरुद्दीन बाबर। ये जो आपके पास सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उनमें एक फ़रगाना सिटी था, वहाँ का ये इसका जो वालिद था शेख मोहम्मद उमर, वो बादशाह था। उसके मरने के बाद 13-14 साल की उम्र में बाबर को बादशाह बना दिया गया। बाबर का मतलब है शेर। उस ज़ुबान में जो टर्क ज़ुबान है उसमें बाबर का मतलब है शेर। और बाबर की नस्ल दो हवालों से, एक तो बाबर की नस्ल, बाबर की जो माँ थी वो मंगोल थी और जो बाबर का बाप था वो टर्क था। तो इस वजह से मुग़ल जो वर्ड है, मुग़ल भी मंगोल, जब मंगोल, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आते थे और बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करते थे। ये सन 1300-1200 इस तमाम अरसे में पूरी दुनिया पे जो मंगोल थे उन्होंने जुल्म सितम किए हैं। तो हिंदुस्तान भी वो आते थे और 1398 में आए, बहुत फेमस उनका हमला है। तो उस दौर में अब जब बाबर वहाँ से आया, उसी सेंट्रल एशिया से आया, तो उन्होंने कहा कि ये भी मंगोल है और मंगोल वर्ड बिगड़ के मुग़ल बन गया। अब फ़रगाना से हुआ ये, क्योंकि उसकी उम्र कम थी तो उसके जो चाचू थे और मामू, बाबर के जो चाचू और मामू थे, उन्होंने उसको वहाँ से बेदखल कर दिया। जब उन्होंने उसको बेदखल किया तो फिर बाबर रुख करता है काबुल का और काबुल से वो इंटर होता है हिंदुस्तान में यहाँ पर हुकूमत थी इब्राहिम लोधी की। लोधी डायनेस्टी चल रही थी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। इब्राहिम लोधी को जो उनके जो भाई थे सिकंदर लोधी, वो दावत देते हैं बाबर को। वो उनसे किसी वजह से नाराज़ होते हैं अपने भाई से, वो दावत देते हैं। तो इब्राहिम लोधी के मुकाबले में पहली पानीपत की लड़ाई होती है 1526 में। ये एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट होता है कि पहली पानीपत की लड़ाई किसके दरमियान हुई? बाबर जो फर्स्ट मुग़ल रूलर है और इब्राहिम लोधी जो यहाँ पर ऑलरेडी बादशाह था। तो पहली पानीपत की लड़ाई में, पानीपत एक जंग का मैदान है, वहाँ पर लड़ाई होती है और बाबर शिकस्त देते हैं इब्राहिम लोधी को और यहाँ पर मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखते हैं। अब 1526 में वो आ तो गए, 1527 में एक और, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ हिंदू रूलर मौजूद हैं, तो उनके साथ फिर खानवा की एक जंग होती है। बाबर ने राजपूत जितने भी प्रिंसेस थे उनको सबड्यू किया, उनको शिकस्त दी और बहुत से एरियाज़ पे कब्ज़ा कर लिया। 1530 बाबर बीमार पड़ जाते हैं और बाबर का इंतकाल हो जाता है। ये आपने स्टोरी एक पढ़ी होगी, किस तरह बाबर का जो बेटा था हुमायूं, वो बीमार होता है और बाबर अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसकी बीमारी मुझे लग जाए। वो उसकी चारपाई के इर्द गिर्द घूमते हैं और वही बुखार उन्हें ट्रांसफ़र हो जाता है। पता नहीं अब इसमें स्टोरी में कितनी हकीकत है, बहरहाल ये हमने अपने मुताले पाकिस्तान में पढ़ रखा है। 1530 में उनकी डेथ हो जाती है और हुमायूं बादशाह बन जाते हैं। अब जब हुमायूं 1530 में बादशाह बनते हैं तो वो कोई इतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर पाते। इस वजह से उनका जो रूल है उसकी कोई ख़ास आप कह सकते हैं कि कोई बड़े कारनामे नहीं है, तो हिस्ट्री में उसको याद भी नहीं रखा जाता, सिवाय इसके कि 1539 में बंगाल का एक
لیڈر، بنگال کا ایک جنگجو جو کہ بنگال کے کسی نواب کا فوجی سربراہ ہوتا ہے، وہ اتنی اپنی طاقت کے بل بوتے پہ وہ بابر کو، پہلے بنگال کے بادشاہ کو ڈیفیٹ کرتا ہے، پھر ہمایوں کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے، اور اس کا نام ہے، جس کو دنیا شیر شاہ سوری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ فرید خان اس کا اصل نام تھا، شیر شاہ سوری، شیر کا اس سے لقب کیوں ملا کہ وہ اپنے جو اس کے نواب تھے، جو بادشاہ تھے، ان کے ساتھ شکار کرنے جاتا ہے، اور وہاں پر ایک شیر اس کے اپنے سردار پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس شیر کو مار دیتا ہے، تو اس دن سے اس کا نام شیر پڑ چکا تھا۔ اصل نام اس کا فرید خان تھا۔ تو شیر شاہ سوری اس نے 1539 میں ہمایوں کو شکست دی اور ہندوستان کا بادشاہ بن بیٹھا۔ 1539 سے 1545 تک دنیا ایک عجیب قسم کا نظام دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹا سا رولر، ایک چھوٹا سا جنگجو، جنگ کا لیڈر، وہ ایک بادشاہ بنتا ہے اور اتنی زیادہ ٹرانسفارمیشن کرتا ہے کہ آپ کی پورے کلکتہ سے لے کر پشاور، کابل، یہاں تک روڈز بنائے جاتے ہیں، جن کو آج بھی شیر شاہ سوری روڈ کہا جاتا ہے، اور جی ٹی روڈ بھی ان کو کہتے ہیں، گرینڈ ٹرنک روڈ۔ جگہ جگہ پر ویل کھدوائے جاتے ہیں، گھوڑوں پر ایک قاصد کا سسٹم شروع کیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ بھی ایک MCQ کوسچن آتا ہے کہ جو کرنسی ہے وہ شروع کی گئی شیر شاہ سوری کے دور میں۔ اس کے علاوہ پھر 1545 تک قلعے بنوائے جاتے ہیں، اور ایک بہت ہی بہترین منتظم کے طور پر شیر شاہ سوری کو یاد کیا جاتا ہے۔ 1545 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا بیٹا بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیشہ سے تاریخ ریپیٹ کرتی ہے کہ ایک مضبوط بادشاہ کے بعد ایک کمزور، جنہوں نے آسائشیں دیکھی ہوتی ہیں، جن کو باپ دادا کی سخت محنت یاد نہیں ہوتی، تو اس کا جو بیٹا بنتا ہے تو وہ اتنا مضبوط لیڈر نہیں ہوتا، اور تھوڑے ٹائم کے بعد 1555 میں دوبارہ سے ہمایوں، جو کہ جب اس کو شیر شاہ سوری نے شکست دی تھی تو ایران چلا گیا تھا، اور ایران میں وہاں پر صفوی جن کو اردو میں کہتے ہیں، وہاں پر بادشاہت تھی۔ وہاں پر اس نے ان سے مدد مانگی، تو وہاں پر یہ ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی آپ کبھی رول میں آئیں گے، آپ دوبارہ ہندوستان کو حاصل کریں گے تو وہاں پر جو شیعہ ہیں ان کو پروموٹ کریں گے۔ یہ تاریخ کی باتیں ہیں، یہ ہمایوں کو وہاں پر جو صفوی بادشاہ تھے انہوں نے کہا تھا، تو انہوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی تھی، اور 1555 میں پھر ایران کے بادشاہ کی مدد سے دوبارہ وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور شیر شاہ سوری کے جو جانشین تھے ان سے حکومت کو لے لیتے ہیں۔ پھر تھوڑے ٹائم کے بعد ہی 1556 میں ہمایوں کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اپنی سیڑھیوں سے گر کر فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی MCQs آتا ہے کہ کون سا مغل رولر سیڑھیوں سے گر کر فوت ہوا تھا۔ تو ہمایوں فوت ہو جاتے ہیں 1556 میں، تو ان کا 8 سے 12 سال کا بیٹا، کوئی تاریخ میں 8 سال کہتے ہیں، کوئی 12 سال، اکبر، جو بہت اکبر دی گریٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ بادشاہ بنا۔ اب 1556 میں وہ بادشاہ بنتا ہے اور 1606 تک رہتا ہے، تقریباً 50 سال، اور اس 50 سال میں وہ ایک بہت زبردست قسم کا انتظام کرتا ہے، فتوحات کرتا ہے، اور کس طرح سے اس کی پہلی ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے، اس کا جو ٹیچر ہوتا ہے بیرم خان کی طرف سے، جس کو بعد میں جس کے ساتھ بہت برا سلوک بھی کیا گیا۔ 1556 میں سیکنڈ پانی پت کی بیٹل ہوتی ہے، اور عادل جو اکبر ہے، جو بادشاہ ہے، وہ ہیمو بکال، بہت مشہور ہندو راجا تھا، راجپوت تھا، اس کو شکست دیتا ہے اور پہلی اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں فتح کا سکہ بٹھاتا ہے۔ 1556 کے بعد سے آنورڈ پھر فتوحات بھی چلتی رہتی ہیں، اور اکبر کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے لیے ضروری ہے، کہ اکبر ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اگر ہندوستان پر آپ نے حکومت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ راجپوتوں کو ساتھ ملانا ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو بڑی پاور تھی، ہندو تھے، مسلمان تو کم تھے، وہی جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور کچھ نے اسلام قبول کیا تھا، زیادہ تو تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں 70-80% ہندو تھے، اور ہندوؤں میں سے جو سب سے مضبوط تھے وہ راجپوت تھے، وہ راجے تھے، مختلف علاقوں کے کنگز تھے، اور بہت زیادہ لڑاکو تھے۔ تو ان کو اپنے ساتھ میں لانے کے لیے ایک بہت زبردست ٹرک کھیلا گیا۔ وہ کیا کیا گیا کہ اس نے اکبر نے سیکولر پالیسی اپنائی، مطلب کہ اس نے سب کو مذہبی
آزادی کی اجازت دے دی اور راجپوتانوں کے ساتھ اس نے شادیاں کرنا شروع کر دی، ان کے ساتھ رشتے کرنا شروع کر دیے۔ تو پھر راجپوتوں میں ایک رواج تھا کہ جن کے ساتھ ان کا رشتہ ہو جاتا اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے تھے۔ اس طرح سے بہت سی جو ملکائیں تھیں وہ راجپوتوں سے اس نے لی، تو ان علاقوں کے ساتھ، ان راجوں کے ساتھ اس کا امن ہو گیا، اور اپنی جو 9 رتن تھے جو اس کے مشہور تھے، ان میں بھی بہت سے راجپوتوں کو ایڈ کیا۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ بہت سے راجپوتوں کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوئیں کہ وہ کیوں ایک مسلمان کو جوائن کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ اکبر بادشاہ تھا اور پاورفل تھا، اور پھر پاورفل لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، تو جنہوں نے بغاوت کی ان کو کچل دیا گیا۔ اور ایک بہت بڑے ایریا پر پہلے جو گورنمنٹ تھی ہمایوں اور بابر کی، وہ ایک لمیٹڈ ایریا بھی تھی۔ اکبر کے دور میں جو ہندوستان کی سلطنت ہے، جو مغل سلطنت ہے، اس کا ایریا بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور یہ ایک اور MCQs بہت فیمس آتا ہے کہ دین الہی کس نے شروع کیا۔ اکبر نے کیا کیا، مختلف جو مذہب اس وقت رائج تھے، ہندو مت، عیسائیت، اسلام، بدھ مت، سکھزم، ان تمام مذاہب کو ملا کے، ان تمام کی باتوں کو لے کے، ان تمام کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان سے چیزیں سیکھ کے انہیں ایک نئے دین کا نام دیا، جس کا نام دیا اس نے دین الہی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا دین تھا جس میں اکبر کو نعوذ باللہ خدا مانا جاتا تھا، اور وہ خود کو ذل الہی کہتا تھا، خدا کا زمین پر سایہ۔ تو اس میں ابو الفضل اور فیضی اس کے 9 رتن میں شامل تھے، ان میں سے بھی MCQs آ جاتا ہے۔ میوزک کے لیے تان سین تھے، اس کے جو وزیر مال تھے، خزانہ تھے، تودر مال تھے، یہ مختلف نام تھے جو ہسٹری میں یاد رکھی جاتے ہیں۔ اس کو سب سے زیادہ جو متاثر کیا، جو اس کے نظریات کو باغی کیا گیا اسلام سے، وہ ابو الفضل اور فیضی نے کیا۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ ایسا تھا جس میں مسلمانوں پر تھوڑا سا تنگی بھی آئی۔ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ گائے کی اس پر پابندی لگا دی گئی، قربانی پر، اذان پر بعض جگہوں پر پابندی لگا دی گئی، اور بہت سی دوسری چیزیں بھی ہوں جو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت ڈسٹربنگ ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس نے ہندوؤں کو خوش کیا تو وہ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے 50 سال کے لیے حکومت کرنے میں کامیاب رہا، کیونکہ جو اس کے خلاف لڑنے والے تھے وہی اس کے ساتھی بن گئے۔ اب 1605 اور کہیں پر 1606 بھی لکھا ہے، 1605 زیادہ اتھینٹک ہے۔ یہاں پر 1605 میں اکبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اکبر کے بعد جو بادشاہ آتا ہے وہ آتا ہے اس کا بیٹا سلیم، شیخوبی جسے کہتے ہیں، اور جہانگیر۔ اصل اس کا نام کیا تھا؟ جہانگیر۔ سلیم بھی کہا جاتا ہے، شیخوبی۔ جہانگیر بھی کیا کرتا ہے، جو اب پہلے تو اپنے باپ کی پالیسیز کو چلا کے دیکھتا ہے، لیکن پھر اکبر کے دور میں ایک بہت بڑے بزرگ، آپ کو وہ کانٹیکسٹ دیتا چلوں، مجدد الف ثانی اکبر کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، لیکن زیادہ جو ٹائم ان کا گزرتا ہے وہ سلیم کے دور میں گزرتا ہے، جہانگیر کے دور میں۔ جہانگیر پہلے تو ان کو سزا وغیرہ دیتا ہے، لیکن بعد میں پھر جہانگیر کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میرے باپ کی جو چیزیں تھیں وہ ٹھیک نہیں تھیں، تو وہ پھر دوبارہ مجدد الف ثانی کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور انہیں عہدہ بھی دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ اسلام کے لیے کام کریں، اور جو چیزیں اس نے بین کرائی تھی اکبر نے اسلام کے حوالے سے، ان کو دوبارہ سے شروع کرا دیتا ہے۔ تو اب 1605 سے لے کر مختلف سسٹم چلتا رہتا ہے۔ جہانگیر کے دور میں جہانگیر آرکیٹیکچر مختلف چیزیں بناتا ہے، اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے، اور اس کے جہانگیر کے دور میں جو فن پارے ہیں وہ بہت زیادہ ایک پیک پہ پہنچتے ہیں، مختلف بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، مقبرے بنائے جاتے ہیں۔ اور اسی دور میں ایک بہت امپورٹنٹ کام اور بھی ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیلز تو میں ظاہر ہے جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا تو اس میں دوں گا، لیکن اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ سن 1600 سے تھوڑا سا پہلے سے یہاں پر جو یورپین پاورز ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور سن 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آتی ہے۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ایسی کمپنی ہے جو پھر آگے چاہ کے ہندوستان پر حکومت کرے گی، یہاں پر قبضہ کرے گی، اور ہندوستان کی تقدیر کو بالکل بدل کے رکھ دے گی۔ اس پر ہمیں ایک پورا ڈیٹیل لیکچر ہے جو ہم کریں گے۔ ہم آتے ہیں 1615 میں، پھر 1620 میں مغل آرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پیک پہ پہنچتا ہے جہانگیر کے رول میں۔
1627 میں جہانگیر کی ڈیتھ ہوتی ہے. یہ آپ نے ڈیٹس یاد رکھنی ہے. بابر 1526 میں آتا ہے, 1530 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر ہمایوں کا رول شروع ہوتا ہے, اس کے بیٹے کا ہمایوں کا شروع ہوتا ہے 1530 سے 1539 تک 9 سال. پھر فرید آ جاتا ہے, شیر شاہ سوری 1539 سے 1545 تک.